बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा और दरूद व सलाम बाक़ायद दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल के लिए। इस्तिखारा प्रोग्राम में नाज़रीन आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। आपके मसाइल, आपकी प्रॉब्लम्स, आप जिन मसाइल में उलझे हैं, जो घरेलू हैं, नाइत्तिफ़ाक़ियाँ, नाचाकियाँ, और भी बहुत जो मसाइल जिस्मानी रूहानी अमराज के हवाले से हैं, परेशानियों के हवाले से हैं, आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं। और हमारे स्कॉलर्स आपको कुरान और सुन्नह की रोशनी में, आपको अस्माउल हुस्ना की रोशनी में पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताते हैं। पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करम फरमाती है। देखिए, पहले जब इस्तिखारा प्रोग्राम का हुस्न ये है कि हम फ़राइज़ की बात करते हैं कि पहले फ़राइज़ अदा करें, उसके बाद आप वज़ाइफ करें। फ़राइज़ के बाद जब वज़ाइफ होंगे तो फिर उसकी अपनी एक तासीर होगी, अपनी एक बरकत होगी। हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आलम इस्लाम की अज़ीम इल्मी और रूहानी स्कॉलर हैं, मुमताज़ इल्मी शख्सियत और इस्तिखारा प्रोग्राम के रूह रवां हैं जनाब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद किबला जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अल्लामा किबला पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब से आप शनासा हैं, आपके मसाइल का ये जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से इस्तिखारा प्रोग्राम शुरू हुआ तब से, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब तक मंजूर हुआ, इंसान की कोशिश होती है, इंसान अपना बेस्ट प्ले करता है, मगर जब तक उसने जहाँ रहना होता है तब तक ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी का सिलसिला रहेगा जारी। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा प्रोग्राम से अपने मसाइल का हल ढूंढा और पूरा ऐसा हल उनको मिला कि वो कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत करने वाले बने। अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की बिला मौजूद हैं। आप हमारा नंबर नोट कीजिए, लाइव कॉल करें, प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसके अलावा भी चंद लोगों ने जो सवालात किए थे वो मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब से पूछूंगा कि उस बारे में क्या करना है। अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की बिला फरमाइएगा। एक भाई हैं, उनका नाम है शाकिर। कारोबारी मसाइल में उनको ऑर्डर आते आते नहीं आता, रुक जाता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से का बिज़नेस का आगाज़ है, मगर अभी प्रॉपर 1.5-2 साल की वर्किंग जारी है, काम आ नहीं रहा, तो ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्या फरमाएंगे, क्या उसको पढ़ना चाहिए कि जिससे उसके लिए रास्ते खुलें? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। असल में ये हमारे जो मसाइल हैं ना, ये रूटीन मैटर में भी कुछ आ रहे हैं और घर घर के मसाइल हैं। जी जी। और जैसे आप शुरू में इब्तिदा में बात कर रहे थे कि ये मसाइल उस वक़्त बढ़ते हैं जब हम या तो हमारे पास वसाइल नहीं होते या हम इस किताब व सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं, फ़राइज़ में हम कोताही करते हैं, तो उस वक़्त हमारे लिए मसाइल बढ़ते हैं। नाइंसाफ़ी भी मसाइल बढ़ाती है, अदल व इंसाफ ना करना भी मसाइल बढ़ाती है, ये बेशुमार मसावात ना होना भी मसाइल बढ़ते हैं। इस्लाम ने ऐसे कवानीन हमें दिए हैं कि अगर उन कवानीन पर हम अमल करें तो मसाइल नहीं बढ़ते, कम होते हैं। लेकिन अगर हम इन इस्लामी उसूलों से हट जाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे जी। ये आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, पूरी सीरत पढ़ लें और तारीख़ इंसानियत का आप मुताला कर लें, ये सिस्टम चल रहा है। बहरकैफ जो आपने सवाल किया है शाकर साहब, यकीनन जिन्होंने आपसे कहा है या सवाल किया है वो फ़राइज़ पूरे करते होंगे, अगर कमी कोताही है तो उसको दूर कर दें। और ये ना समझें कि मेरे पता नहीं ये मुस्तकिल है। देखिए, मुस्तकिल कोई चीज़ नहीं होती जी। मुस्तकिल जो है कि इंसान, क्योंकि इंसान का अप डाउन सिस्टम जो है ये चलता रहता है। ये जब बात जारी रहेगी कॉल तो शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए। हेलो जी जी बताइए मेरी बहन। और मैंने अपनी बच्ची का इस्तिखारा करवाना है शादी के मामले में। अच्छा जी, क्या नाम बेटी का? कोई नहीं है, कुछ कोई मामला नहीं सही हो रहा। नाम क्या बेटी का? हिना। हिना की वालदा का नाम? फरत। फरत। बेटी की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 29 है। 29। रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं, होता नहीं है?
जी रिश्ते आते ही नहीं है या आते हैं होता नहीं है? नहीं, कोई आया पहले आते थे, अब एक आया था लेकिन वो नहीं सूट किया हमें, तो अब वो मैं आप जो भी वज़ाइफ आप बताते हैं मैं वो करती हूँ, तो हजत भी पढ़ती हूँ, सब बहुत मैं वज़ाइफ करती हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं करता। अल्लाह पाक मेरी बहन आपके लिए आसानी फरमाए और इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी का रिश्ता। मैं तो कोई बड़ा नहीं कहती कि मुझे कोई अच्छे बहुत बड़ा घराना हो, ये वो, मैं बस हम जैसे हैं वैसे अल्लाह ताला हमें नेक लोगों के साथ राब्ता करवा दे, बच्चा नेक हो, नेक मुनासिब रिश्ता हो बस। ठीक इंशाअल्लाह। आप जो वज़ाइफ कहते हैं वो मैं पहले भी पढ़ती रही हूँ, जो आपके प्रोग्राम में सुनती हूँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज मेरी बच्ची का ना इस्तिखारा करें कि क्या वजह है, क्यों नहीं कुछ हो रहा। ठीक है, आपको बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए 29 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है और बीइंग अ मदर आप परेशान हैं, ठीक है कि नेचुरल है, मगर अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाउमीदी कहीं भी नहीं है, मायूसी कहीं भी नहीं है, उम्मीद का चराग और यकीन का चराग रोशन रहेगा। क़िबला फरमाएंगे पढ़ने के लिए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और नए साल की जो मामलात हैं वो खुशी भरे हो जाएंगे। जी ज़रूर फरमाइए। देखिए मेरी बहन, आप थोड़ा सा हौसले से काम लें और ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। मायूसी वैसे भी कुफ्र है, तो आप इस तरह करें कि अगर कोई 11 दिन पिछली रात अगर आप उठ सकती हों तहज्जुद के टाइम, तो आप उठ के तहज्जुद के नफल पढ़ने के बाद आप 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात पढ़नी है, और दोनों रकत में आपने अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये सूरत जो है ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है। पहली रकत में भी 11 मरतबा, ये आखिरी पारे में सूरत है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। दोनों रकत में 11 मरतबा पढ़ के उसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर में आपने दुआ करनी कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा दे, मेरी बेटी के नेक असबाब पैदा फरमा दे, आपने दुआ करनी। ये 11 दिन आप अमल करें और इसके साथ साथ आप रोज़ाना सूरत अल-बकरा का जो आखिरी रुकू है उसको आप कम अज़ कम 11 मरतबा रोज़ पढ़ लिया करें सूरत अल-बकरा का। तो इंशाअल्लाह इस अमल को करें, अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह 11 दिन का सूरा जी 11 दिन कोई भी 11 दिन हो सकते हैं, कोई भी 11 दिन हो जाए, जब शुरू करें तो फिर 11 फिर रेगुलर। ठीक है, तहज्जुद की नमाज के वक्त उठें जी और 2 रकत नमाज हाजात पढ़ें, सूरा पहले तहज्जुद के नफल पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ें, उसके बाद अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। देखिए सब चीज़ें ही बहुत आला हैं और सारे मामलात की अच्छी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप करें, आप फिर आप देखिएगा आपको अल्लाह पाक के करम से रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह। आप फरमा रहे थे क़िबला कारोबार के हवाले से अप्स एंड डाउन की जो बात, तो मैं शाकर साहब से गुजारिश करूँगा कि मायूसी कुफ्र है, आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें इंशाअल्लाह। अगर आज थोड़ी सी मुश्किलात हैं तो आप अल्लाह के हुजूर में दुआ करते रहा करें और इस्तिग़फ़ार करें जितना कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सूरत वाक़या जो है वो एक दफ़ा तो रोज़ाना पढ़नी है, लेकिन कम अज़ कम 21 दिन आप रोज़ाना 3 मरतबा सूरत वाक़या पढ़ें, मगरब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, इन दोनों में से कोई टाइम सेलेक्ट कर लेना और 3 मरतबा सूरत वाक़या पढ़ें 21 दिन, और एक दफ़ा जो है उसके बाद कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह आपका रोज़गार जो है वो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, रोज़गार बेहतर हो जाएगा। रोज़गार के हवाले से, रिश्ते के हवाले से क़िबला पीर साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। आपके भी जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे साथ शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के हुक्म से, आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल, प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ हैं और अल्लाह के करम नवासी और उस पर यकीन जब एक मोमिन का पुख्ता होता है तो वो उस परेशानी से बाहर निकल आता है। प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं मगर उनसे निकलना एक कमाल है। कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैंने अभी आपको रिंग किया था, मैंने कुछ 40 दिन पहले आपको बेटे के लिए रिंग किया था ना जी, तो उसका कुछ मसला हल हुआ है, तो कुछ अभी समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा तो कैसे नहीं होगा। आपने मुझे बताया था कि या अल्लाह या मुइज़्ज़ो या नाफ़िओ, आपने 333 दफा सुबह शाम पढ़ना है, वो मैं 40 से 50 दिन पढ़ चुकी हूँ।
تو کچھ مسئلہ حل ہوا ہے آپ اور کا؟ بتائیں جی. شادی کیا مسئلہ بیٹی کی؟ جی بیٹی کی شادی کیا مسئلہ تھا؟ نہیں جی، بیٹے کی جاب کا مسئلہ ہے، وہ بینک والا میں نے آپ سے اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، جاب والا. چلیں آپ کو جو پڑھنے کے لیے یہاں سے بتایا گیا اب آپ نے پڑھا، اگین آپ کو قبلہ پیر صاحب کچھ بتائیں گے پڑھنے کے لیے، آپ وہ بھی پڑھیں. مزید جو مسئلہ حل نہیں ہونے ہوا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. جی قبلہ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں میری بہن، آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا نا، بعض دفعہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ناموں کے اعداد کی وجہ سے وہ عدد بھی پورے نہیں ہوتے جی، کہ نام کے عدد زیادہ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور دوسرے عدد جو ہیں پڑھائی کے عدد پورے نہیں ہوتے، تو ہم بڑا گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے وہ جو 11 دن یا 33 دن یا جتنا بھی بتایا وہ ہوا نہیں. میری بہن آپ اس کو کم از کم 41 دن اور پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ کم از کم 50% اس کا کام ہو گیا ہے. آپ 41 ڈیز اور پڑھ لیں، 41 دن آپ کو مزید اس پڑھیں. یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ باقی کام بھی آپ کا ہو جائے گا. ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو. جو آپ نے پہلے پڑھا بڑا بہترین وظیفہ آپ نے کیا. 41 ڈیز قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اس کو بڑھائیں. اللہ پاک کرنا فرمائیں کہ ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہنور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. لائیو کال کیجئے، پروگرام کا حصہ بنے. آپ کے مسائل قبلہ علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اور صحیح معنوں میں جو رہنمائی کا سلسلہ کوہنور ٹی وی کا یہ خاصہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہاں سے پازیٹیو بات جائے اور معتدل بات ہو، پیار اور محبت کی بات ہو اور ملانے کی بات ہو، اور قرآن اور صاحب قرآن کی محبت دل میں بسانے کی بات ہو، اور عملی طور پہ ایک کیسا مسلمان ہونا چاہیے وہ بھی اسی حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی بہترین انداز میں بسر ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ فرائض کا پابند ہو، وہیں پہ اس کی معاملات بھی اچھی ہوں، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو. اس کی دیکھیں زندگی میں کمی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، مگر اس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کہ محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا اور پھر توبہ کرنا، تائب ہونا، اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے. انسانی زندگی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی حالات کی تنگی ہے، کبھی وسعت ہے، کبھی انسان معاملات میں پھنس جاتا ہے پھر وہ نکل آتا ہے. یہ ساتھ ساتھ ہے جب تک انسان کی زندگی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے کہ بولا اس بارے میں فرمائیے گا کہ جو بچے مدر فیڈ نہیں کرتے یا دودھ فیڈر بھی جو ہے وہ نہیں پیتے، وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے نا وہ اس کو ہضم کر سکیں دودھ کو؟ دیکھیں ایک تو میں اکثر جو میرے پاس اس کا وظیفہ ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ تو سورۃ آل عمران کی ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. میں تو اکثر بچوں کو تعویذ بھی اس کا لکھ کے دیتا ہوں اور ویسے بھی وہی بتاتا ہوں. اور بچہ روتا زیادہ ہو، بچہ رات کو سوتا نہ ہو، بچہ دودھ نہ پیتا ہو، جی تو یہ دعا مجرب دعا ہے جو میرے عمل میں ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا چاہے کاغذ پہ لکھ کے اس فیڈر میں ڈال دیں، چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اسے دم کر دیں. بہتر یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ لکھ کے آپ بنا کے تو اس کے گلے میں ڈال دیں یا اس کے فیڈر میں، تو یہ بچہ روئے گا نہیں، بچہ سکون سے سوئے گا، بچہ دودھ پیے گا، اور اس سے بچے کا حصار بھی ہو جاتا ہے. اچھا. نظر سے بھی بچہ محفوظ ربنا ہے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ ہمارے قیمتی وظیفے ہیں، ہم بتانے والے نہیں، لیکن ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے قیمتی وظیفے ہیں، لیکن پبلک کے لیے عام ہے کہ چلیں اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم بتا رہے ہیں. یہ دعا سورۃ آل عمران پہلا رکوع ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور خوبصورت یہ عمل ہے اور خوبصورت وظیفہ ہے.
माशाअल्लाह। आपको भी इजाज़त है, आप भी इसको लिख के दिया करें, बच्चों के लिए ये मुजर्रब है जी। ठीक हो गया, चलिए इसी बहाने अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको भी इजाज़त भी मिल गई। और इजाज़त का बड़ा एक असर होता है, और असल बात यही होती है। आपने पहले भी चंद वज़ाइफ की तावीज़ात की मुझे इजाज़त दी, अल्लाह की आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, और जो सखी होता है अल्लाह की ज़ात उसको मज़ीद अता फरमाती है। और अल्लामा पीर हफीज़ सुहरावर्दी साहब की शख्सियत अल्लाह करीम ने इल्म और अमल और मोहब्बत और सखावत और हर चीज़ से नवाज़े, अल्लाह करीम हुज़ूर आपको सलामत रखे। नाज़रीन, आप कॉल कीजिए, आपकी कॉल्स, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो हम सुन भी रहे हैं, आप तक उसके जवाब भी पहुँच रहे हैं, और यकीनन ये सब जो सिलसिले हैं ये चाहत और मोहब्बत के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉल थी पीर साहब, जोड़ों के दर्द के हवाले से, खातून है, नाम उनका आयशा है, उम्र उनकी 41 ईयर्स है, वालदा का नाम सुकैना है, और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं वो, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेट कर लिया जाए, कुछ कहते हैं ना किया जाए, वो क्या वो खौफ और डर में मुब्तला हैं? देखें, मेडिकल अलहदा चीज़ है, रूहानी अलहदा चीज़ है। ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि आप सर्जरी है तो वो ना कराएं, मेडिकल है तो वो ना करवाएं, मेडिसन है तो वो ना लें, ये तो मैं कह नहीं सकता। डॉक्टर डायग्नोज कर रहा है कोई चीज़ है, उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट अपनी कराएं, ठीक है। लेकिन हमारा एक मुजर्रब वजीफ़ा है, वो मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ, कुलना या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम। ये आयत है, ये हर नमाज के बाद यहाँ से हाथ फेरते फेरते 7 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। फिर हज़रत ये बुखार के लिए बड़ा कीमती वजीफ़ा है, कुलना या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम। ये बुखार के लिए ज़बरदस्त है, आपको इसकी भी इजाज़त है। आज सब आपको इजाज़त दे रहे हैं कि ये तवीज़ बना के गले में डाल दें, बुखार उतर जाएगा। बस ये उसके गले में डाल दें, जिसको बुखार है, बुखार उतर जाएगा। तो ये जो है ये जोड़ों के लिए दर्द के लिए है, ये पूरे जिस्म के लिए है, किसी जगह पे दर्द है जोड़ों के लिए, ये 7 मरतबा, लेकिन नमाज शर्त है। जी जी। हम कहते हैं कि हमारा वजीफ़ा वो शख्स ना करे, उसको कोई इजाज़त नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, उसके लिए हमारे सब वज़ाइफ की इजाज़त है जो नमाज पाबंदी से पढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए एक नमाजी दूसरे नमाजियों को बता रहा है कि नमाज पढ़ें, हमारा वजीफ़ा करें। तो इंशाअल्लाह अगर ये काम न करे तो फिर हम जिम्मेदार हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर काम करेंगे। ये हर नमाज के बाद पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर नमाज की जो को भी है, जिन को भी है, ये एक आम चीज़ है। जो भी समझता है बुखार के लिए भी है, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी है, ये जिस्म के दर्द के लिए भी है, नमाज पढ़ें, कुलना या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम 7 बारी पढ़ के अपने जिस्म पे मल लें। ऐसे पढ़ते जाएं, ऐसे पढ़ते जाएं, हाथ फेरते जाएं, करें, एक दिन करें 5 नमाजें, दर्द नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, ज़बरदस्त ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल आई थिंक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, और आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपके खतूत, आपके मैसेजेस जो हम तक पहुंच रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ किबला तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सही मानों में जो रहनुमाई का सिलसिला है ये बढ़ता रहे और आगे चलता रहे। और देखें, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े दिनों के बाद असल में मिले हैं ना, जी जी, इसलिए मैं आपको भी इनायत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आपकी ज़रा नवाजी बड़ी आपकी शफ़क़त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपका भी आस्ताना अब खूबसूरत माशाल्लाह सियालकोट में चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, सियालकोट एक बुजुर्गों का शहर है, इकबाल शहर है। जी सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ हमने कोई साथ थोड़ा लेके जाना, देते हैं, ये फैज़ का सिलसिला है जनाब, और जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, ये रूहानियत और ये तसव्वुफ़, ये वज़ाइफ, ये औराद, ये सब चाहत और मोहब्बत और अदब की बात है। जो जितना बाअदब होता है वो उतना बामुराद होता है, और ये बात ही चाहत और प्यार और मोहब्बत की है। आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपके मसाइल हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे भी किबला, एक बहन थी, वो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, नाम उनका है आयशा, उनका नाम भी आयशा है, वालदा का नाम आमना है। कहते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि पेशेंट को ट्रीट करना मुझे नहीं आता, डिग्री भी अच्छी, सारे मामलात हैं, और खौफ आता है सम टाइम में, जब वो सर्जरी होती है मैं घबरा जाती हूँ, मतलब कि छोटा दिल कह लें आपको अब उसे उसका, कि वो मामलात में जैसे उसने डिग्री हासिल की है वैसा उसका दिल नहीं है, तो वो कहते कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ जाए। उस डॉक्टर के लिए 2 चीज़ें हैं जी। सर्जरी से पहले हिसार आयतुल कुर्सी का 3 मरतबा जी, ठीक है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपना हिसार कर लें।
اس کے بعد جب سرجری شروع کریں تو 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. حصار ہو جائے گا. سورۃ علم نشرہ پڑھنے کے بعد جتنی گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ بڑے سکون کے ساتھ سرجری کریں، جیسے مرضی کریں. علم نشرح لک صدرک، اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھیں. ہم ساتھ ساتھ عوام الناس کو قرآن بھی یاد کرا رہے ہیں. چلیں کسی وجہ سے آپ کچھ قرآن کی صورتیں یاد کر لیں. وقاص صاحب، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. جی الحمدللہ. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. جتنا قرآن میں فائدہ ہے کسی چیز میں فائدہ نہیں ہے. پڑھیں تو صحیح نا. ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک لفظ کے پوری آپ کی دنیا گھوم رہی ہے اس کے ساتھ. ہم قرآن ہی بتاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں فیڈ بیک میں کہ ہمارے یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مقاصد کے لیے نہ پڑھیں. مقصد تو آٹومیٹیکلی مقاصد پورے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. لیکن ہم قرآن کو پڑھیں قرآن سمجھ کے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. ہم پڑھتے جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، مشکلات ساری حل ہو جاتی ہیں. کانفیڈنس لیول ان کا وہ بڑھے گا. یہ جو آپ نے جی بالکل بڑھے گا. 3 مرتبہ آیت الکرسی. آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں. ویسے وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ تو ہو گیا جب سرجری کرنی ہے آپریشن تھیٹر کی. ویسے ہی بھی کہتی چیک اپ کے دوران کہ وہ ڈیل نہیں کر پاتی، کہتی تھوڑا کمی ہے میرے اندر. ویسے تو ایک سورۃ اخلاص جو ہے نا، اس میں بھی بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. قل ھو اللہ احد، اس میں بہت طاقت ہے. اس میں اگر اللہ الصمد کا وہ تکرار کر لے 3 مرتبہ، ہر مرتبہ پڑھنے کے وقت اللہ الصمد، تو یہ تکرار ہو جائے گا. اس کو بھی اگر وہ پڑھتی رہا کرے نا سورۃ اخلاص، اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ انسان کو پختہ کرنے کے لیے جو عمل ہے نا، کہ اتنا کانفیڈنس آ جائے گا انسان کے اندر، اتنا انسان مضبوط اور پختہ ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، اگر وہ کلمہ شریف کا ورد جاری رکھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے، انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آپ وقاص صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ آپریشن کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ اس کلمے کا ورد کثرت سے کرنے والا ہے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. واہ واہ. ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. سر یہ کیسی طاقت ہے کہ زندگی کے 80 ایئرس 90 ایئرس سے انسان گناہوں میرا جیسے بھی رہا ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. دیکھو نا، تو جب جو ڈیلی پڑھے گا تو یہ ایسا کلمے کے 2 جز ہے نا. ایک جز تو سب نے پڑھا ہے، ایک جز تو سب نے پڑھا ہے. کوئی نبی، وہ سب نبیوں کے لیے ایک جز تو رہا ہے. آگے دوسرا جز بدلتا رہا ہے، جو نبی آیا وہ جز بدلتا رہا. لیکن جو ہمارے کلمے میں دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اس جیسا کوئی قیمتی جز ہی نہیں ہے. تو یہ کلمے کا ورد جتنا بھی ہم پڑھیں، جتنا پڑھیں، دیکھیں نا یہی کلمہ ہے نا کہ ہم کفر میں ہے انسان، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان، اس سے پہلے کتنا طاقتور ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی کلمہ پڑھنے کی طاقت ہے. اور کلمہ جب پڑھ لیتا ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے اور وہ زمین پر. قرآن نے کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمان ہے. تو کلمے کی بڑی طاقت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. عائشہ صاحبہ لاہور میں، یہ اقبال ٹاؤن میں ہماری بہن، آپ کلمے کا ورد کریں سورہ اخلاص اللہ الصمد کے تکرار کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ میں نے 2-3 جو وظیفے بتائے ہیں نا، یہ کر کے دیکھیں، یہ آزمائیں تو صحیح. جی بالکل صحیح. قرآن کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن قرآن ہے تو بڑی اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے. بڑی رحمت ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز
ہم قبلہ علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں اور قرآن کی طرف لا رہے ہیں۔ جو بھی قرآن کی طرف آتا ہے اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے، اجر بھی ملتا چلا جائے گا، دنیا بھی بنتی چلی جائے گی اور آخرت میں بھی مقام ملے گا اور اللہ کی ذات بھی خوش ہوگی۔ یہ ایسا ایک معجزہ ہے جو قیامت تک ہے، اس کے بعد بھی اس کے معاملات ہیں، قیامت تک یہ ہر گھر میں ہر مسلمان کے پاس ہے۔ اور کلمے کا ورد قبلہ آپ نے کیا کمال وظیفہ بتایا کہ جو 100 سال بھی کفر میں گزارے اور ایک بار دل سے اور یقین سے اور تصدیق کر کے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے، اللہ کی ذات اس کو معاف کر دیتی ہے۔ تو جو ڈیلی پڑھتا ہوگا، اس کا ورد کرتا ہوگا، نہ جانے اس میں کتنی پاور ہوگی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک 100 سالہ زندگی گناہوں والی ایک بار پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات معاف کرتی ہے۔ تو ڈیلی پڑھنے والا ایمان کی اس قوت پہ فائز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ایسا ہے اور قرآن کی ایسی آیات ہیں، ایسے کلمات ہیں کہ جس سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف کر سکتے ہیں، ہمارے مسائل پرابلمز ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ قبلہ اس دنیا میں سٹریس جو ہے، موجودہ صورتحال کووڈ-19 کی وجہ سے ورلڈ جو ہے نا رکا ہے، اور جو کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے ملک میں بند ہو چکا، سٹریس لیول بہت بڑھ گیا، ڈپریشن بڑھ گیا، پرابلمز بڑھ گئیں۔ مینٹل جو ہیلتھ کے لیے، ذہنی جو ہے نا ایک صحت کے لیے کیا بتائیں گے کہ اس میں دیکھیں، ایک وہ جو اینٹیں لگا رہا ہے وہ مزدور بھی تھکا ہے، مگر جو ڈاکٹر ہے، جو پروڈیوسر ہے، جو انجینئر ہے، جو بڑے بڑے لیول وہ بھی تھکا ہوا ہے، وہ ذہنی طور پہ تھکا ہوا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے، اس کی فریشمنٹ کے لیے اور اس کو فریش کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک آسان سا ایک طریقہ ہے جی، اور آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم بڑا بوجھل ہوتا ہے، جی، بڑے تھکے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ مشاہدہ کریں کہ آپ بڑے ریلیکس ہوں گے۔ جی ایسا ہی، ایسا ہی نماز کیا ہلکا ہو جاتا ہے، بڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ نماز ہے کیا؟ آقی الصلاۃ لذکری، ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے نا؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز ذکر ہے۔ تو نماز پڑھنے سے، ایک ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ قرآن پڑھے، اور سکون تو آپ سمجھتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے سکون ہے، ہمارے دلوں کا۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس میں سکون ہے۔ دنیا داری میں سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے۔ جی، انسان جتنا دنیا داری میں، آپ کتنا اکٹھا کر لیں گے، ایسے ہی قارون سے زیادہ تو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، کتنا کر لیں گے آپ؟ کر لیں، ساری دنیا اکٹھی کر لیں، مجھے بتا دیں کیا اس میں سکون ہے؟ کوئی سکون نہیں۔ سکون کس میں ہے؟ جب ہم اللہ کے حضور میں بیٹھتے ہیں۔ اب تو آپ شاید پڑھیں، میں پڑھ رہا تھا پیچھے، جو یورپ کے انگریزوں کے ڈاکٹر ہیں، اب بلیو کریں کہ میں ایک دن ان کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر ایک لکھ رہا تھا کہ اس نے کچھ تجربہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری، یہ جو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، یہ تمہاری، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ نماز، جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے والے نمازی، دیکھو زندگی موت تو جی ایسے ہو بھی جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جب ٹائم پورا ہو گیا تو بہانہ بڑھنا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نماز جو انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے پورے رکن ادا کرتا ہے، اس کے بلڈ سرکولیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پورے سسٹم کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ تو اب وہ ان کے، وہ بھی اب وضو اسی طرح، وضو میں وہ لے لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بینگ دا مسلم، مسلمان ہو کے ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں کہ جو وضو ہے اس کے کرنے سے ہمارے جسم کو فائدہ کیا ہوتا ہے، غسل کے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں تو سارے ہی فائدے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک مسواک ہے، اس مسواک کرنے سے 10 فائدے ملتے ہیں، 10 فائدے ہیں مسواک کرنے کے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ فائدے لیتے ہیں، ہم تو فائدے لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو سوئے ہوئے بھی اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے پہ اسموکنگ ہے، واش روم میں اسموکنگ ہے، ہمارا تو سسٹم ہی یہ چل رہا ہے۔ وہ تھوڑا عرصہ کچھ دن میں عمان میں رہا، عرب سے لوگوں سے سو اختلاف سے عمانی نماز اور روزے کے بڑے پابند ہیں۔ عرب میں یہ بڑی خاصیت ہے
کہ فجر کے وقت بھی مسجدوں کی رونق ویسی ہے، عشاء کے وقت بھی ایسی ہے، کیوں وہ ذہن بن چکا ہے کہ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اب اپنا دیکھ لیں، جی اپنا دیکھ لیں ایسے ہی کیا صورت حال ہے کچھ کہ 2 بجے سے پہلے سونا نہیں اور صبح 10 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں۔ ایسے ہی یہ 10 بجے وہ اٹھتے ہیں جو تھوڑے سے میڈیم طبقے کے لوگ ہیں، جو زیادہ امیر ترین لوگ ہیں نا ان کا تو ناشتہ ماشاءاللہ 1 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ جی یعنی ہمارا نظام زندگی ہی سارا تباہ ہو چکا ہے، جی سسٹم ہی ہم نے اپنا خراب کر لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بے سکون ہے، بے سکون ہے، بے سکون ہے۔ بے سکونی ختم کرنے کے لیے نا سب سے پہلے تو لائٹ ویٹ اپنی خوراک کریں، جی اس میں سادگی اپنائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں جتنا کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھیں، دروشی پڑھیں کثرت سے، سرکار پر محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے والا انسان جو ہے وہ بھی سکون میں رہتا ہے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بھی سکون میں رہتا ہے، واہ واہ، کیونکہ یہ ساری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے، جی اور ہمارے جو ایتھکس ہیں، ہمارے اخلاقیات ہیں، وہ اتنے گر چکے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اخلاقیات کو اچھا کر لیں اور محبت اپنے اندر پیدا کر لیں، انسان کے سکون ہے۔ لیکن 2 چیزیں، ایک خیر ہے، ایک شر ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، بڑی قابل عمل باتیں ہیں، زندگی بدل دینے والی باتیں ہیں، مگر یہاں پہ مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کا سلسلہ جو بھی شروع کر لیتا ہے، جو درود و سلام پڑھتا ہے، جو کلمہ کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ بڑا کرم فرماتے ہیں۔ اور استخارہ پروگرام اس کا مقصد ہی شروع کرنے کا بھی یہ تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں، ہم قرآن کی طرف آئیں، صاحب قرآن کی محبت کی طرف آئیں، اور دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے جب چراغ روشن ہوں گے تو ہمارا ظاہر و باطن بھی اجلا ہوگا، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اور جو جتنا درود و سلام پڑھتا چلا جائے گا وہ سکھ میں آتا جائے گا۔ وہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس لیول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین وظیفہ درود و سلام کی بلا فرما رہے تھے خیر و شر کے حوالے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں 2 چیزیں، ایک خیر ایک شر ہے۔ شر کا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے جی، اور خیر کا تعلق جو ہے وہ رحمان کے ساتھ ہے۔ پھر جی ایک جملہ بولتے ہیں جو شر انسان اور شر شیطان، یہ اچھا جملے کو چھوڑیں، جی انسان انسانی ہے، جی، اب انسان کے فعل شیطانی ہو جائیں اوکے، تو وہ فعل شیطانی ہے، انسان شیطان نہیں انسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسان وہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ واہ واہ، انسان کو کبھی بھی برا نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ جی ہمیشہ انسان کے فعل کو برا کر کہنا چاہیے۔ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے نا تو وہ اس کا فعل غلط ہے، جی ایسے انسان غلط نہیں، انسان رب کی تخلیق ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ تو لیکن یہ ہم صوفیہ کا طریقہ ہے کہ جو عمل ہوا وہ غلط تھا مگر یہ غلط نہیں ہے۔ نہیں، اب ایک لیکن ہمارے وقاص ہمارے ہاں حضور کسی سے غلطی ہو جائے ایک دفعہ، پھر وہ ساری نیکیاں سب اس کا اچھا گیا، غلط ہے، ختم، دس از اے رانگ، غلط ہے کہ اگر دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان نسیاں سے ہے، تو اگر انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے، اگر اس کا فعل غلط ہو جاتا ہے تو اس کا فعل غلط ہے، اس فعل سے آپ نفرت کریں گے، نہ کہ انسان سے نفرت کریں گے۔ آپ تو اس انسان کو چھوڑتے ہی نہیں بیچارے کو، نہیں چھوڑتے، ہمارے ہاں نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں نا، اب آپ ہیں بالفرض آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا فعل اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس فعل کی وجہ سے آپ سے محبت کر رہے ہیں ہم، انسان ہے نا۔ یہی اگر انسان ایک برا فعل کرتا ہے، اس فعل سے نفرت کر رہے ہیں، اس فعل کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس فعل سے نفرت کریں، انسان سے محبت کر کے اس فعل سے اس انسان کی جان چھڑائیں۔ کیا بات! لیکن ہمارے بعض جو ہے نا احباب ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کسی، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک شر کا تعلق جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ شر پیدا کرتا ہے۔ جو خیر ہے رحمان کی طرف سے خیر ہوتی ہے،
تو اس لیے ہم نے ہر وہ کام جس کا تعلق خیر سے ہو، واہ واہ واہ، رحمان سے ہو، خیر سے ہو، اس پر رحمت ہوتی ہے، جی، اور جس ہمارے فعل کا تعلق شر سے ہو وہ سمجھے کہ میں شیطان کی طرف جا رہا ہوں، تو ہم نے شر سے بچنا ہوتا ہے. شر میں کبھی سکون نہیں ہے، یہ بات ہے. جی، شر میں ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے. شر ہے ہی بے سکونی کا نام، اور خیر جو ہے وہ سکون کا نام ہے. آپ دوسروں کی خیر مانگیں، کوئی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں بھائی یہ کام غلط ہے، آپ کا فرض ہے، آپ مسلمان ہیں. مسلمان کا جو ہے، مسلمان اس امت کو بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت بہترین امت ہی اس لیے ہے جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ یہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے. آپ کا حقیقت میں مسلمان کا یہ شیوا ہے اس امت کا کہ آپ جو کوئی برا کام ہو رہا ہے اس برے کاموں سے انہیں منع کریں. انسان سے نفرت نہ کریں، انسان کے فعل سے نفرت کریں کہ یہ فعل برا ہے، یہ شیطانی فعل ہے. اور اگر انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اچھا فعل کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کریں آپ. تو ایک عالم تھے، وہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے حزب البحر کے وظیفے کے حوالے سے، یہ کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، کس اجازت سے کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہے؟ حزب البحر آپ میرے پاس تشریف لانا، جی، یہ اس کی ایسے اجازت نہیں ہوتی. آپ کبھی تشریف لائیں میرے پاس، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے جی، پھر آپ کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ یہ سفر کی 6، 7 اور 8 اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. جو سفر کا مہینہ جو ہے محرم کے بعد سفر آتا ہے، اور سفر تک انتظار کیا جائے. جی سفر تک، کیونکہ اس کی زکوٰۃ ہے نا. آپ اگر اس کو سادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. 6، 7 اور 8 سفر، یہ سفر مطلب 6 کی شام کو آپ بیٹھیں گے، اس کا طریقہ پھر آپ کو بتایا جائے گا. تو 6، 7، 8 آپ 3 دن کوہ نور سے چھٹی کریں. جب سفر کا مہینہ آئے اپنے پروگرام چھوڑیں، آپ کو بٹھا دیا جائے گا، اس کا وظیفہ کریں، اس کو پڑھیں تعداد میں، تو آپ عامل ہو جائیں گے. بہت خوبصورت وظیفہ ہے یہ. تو ہو عامل اس کا تو چلتے پانی کو اگر وہ اشارہ کر دے تو رک جاتا ہے. آپ پڑھیں ذرا اس کے حزب البحر کی وہ جو لکھی ہوئی ہے نا تعریف، اس میں پڑھیں. بڑا ہی شیخ ابو الحسن شاذلی کی طرف سے بڑا تکڑا وظیفہ ہے یہ، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں. مجھے 2 طرف سے اس کی عنایات ہیں، بلکہ سلسلہ اشرفیہ کی طرف سے بھی عنایت ہے. اچھا حزب البحر شریف، ہاں، پیر سید ڈاکٹر صاحب مزار رشید صاحب کے خلیفہ صاحب نے مجھے اس کی اجازت دی ہوئی. بالکل صحیح. لیکن اس کی زکوٰۃ کے لیے 6، 7، 8، لیکن اس سے پہلے میں نے عمل کیا ہوا ہے اس کا 6، 7، 8 کو. اوکے، بالکل صحیح، احرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھ. بالکل صحیح. دیکھیے صوفیہ اولیاء صالحین کے ہاں اس کو بڑا مجرب سمجھا جاتا ہے، بہت مجرب، اور کراچی کے اندر تو اس کا پورا وظیفہ بھی کروایا جاتا ہے. ہاں جی، یہ چیزیں ہے کہ حزب البحر ہے کیا چیز. دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں زیادہ تر قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، اس میں تقریباً سارا قرآن پاک ہے، سارا قرآن پاک اس میں. صرف اس کی ترتیب ہے، ترتیب ہے. تو وہ ترتیب کے ساتھ جو اکابرین اسلاف نے، بزرگوں نے، صوفیہ کرام نے جو ترتیب دی ہے تو انہوں نے ایسے تو نہیں دی ہے. اور پھر اس میں بے شمار چیزیں حضرت، حب بھی اس میں ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں تسخیر بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں اس میں. ہو عامل، اور عامل اس کی اجازت دے اور بندے نے عمل کیا ہو، بڑی خوبصورت ہے. مین پرابلم پتہ کیا ہمارے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم عمل کر لیتے ہیں. میرے اندر بھی ہے کہ مشکل سے مشکل عمل کر لیتے ہیں، اس کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا دنیا داری میں ہم جا چکے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد اس کو روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک روزانہ پڑھنا ہوتا ہے. وہ جہاں ہم رک گئے، ٹوٹ گیا سلسلہ، ٹوٹ گیا. صحیح. لیکن عمل قائم رہتا ہے. اگر زیادہ ٹائم گزر جائے تو پھر دوبارہ عمل کر لیں. عمل کرنے کے بعد جو بندہ اس کو جاری رکھتا ہے نا، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. جب میں نے عمل کیا تھا تو اس وقت مجھے یہ ساری زبانی یاد تھی، زبانی پڑھتا تھا.
چھوٹ گیا۔ ہاں جی ناظرین، آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز، پھر وظائف کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا ایک وظیفہ حزب البحر کا، قبلہ سے آج میں نے وہ بھی سوال پوچھا کہ وہ کیا ہے، آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا اور طریقہ بتا دیا اور دن بھی بتا دیے کہ ان دنوں شروع ہوتے ہیں مگر کیسے ہوتے ہیں، یہ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی معاملہ پتہ چلیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، آپ کو اللہ کریم خوش رکھے، ہمارا جو ایک آپ سے سلسلہ ہے چاہت کا اور اللہ کی رضا کا، اللہ سے قائم رکھے جی قبلہ۔ آخر میں سب ناظرین کے لیے دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو صدقہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، حضور کا صدقہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں حضور کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، بن مانگے ہم سب کو عطا فرما۔ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین، پوری امت کی خیر فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر میں ہم سب کو داخل فرما۔ الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔